बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। प्यारे बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है सबक नंबर 8 रेल का सफ़र नज़म है। अपने बच्चों आप किताबें खोलें। सबक नंबर 8 रेल का सफ़र नज़म है, पेज नंबर 49। जी, ये एक नज़म है रेल का सफ़र। इसको लिखा है सैयद ज़मीर जाफ़री ने। ठीक है, इस जो है ये जो नज़म है इसमें एक समझ लें कि मज़ाहिया उनसर पाया जाता है, मज़ाक अंसर यानी कि मज़ाक का अंसर पाया जाता है। मज़ाहिया शायरी भी जो है वो इसको पढ़ने से आपको अंदाज़ा होगा कि मज़ाहिया शायरी के ज़रिए भी एक अहम पैगाम जो है वो लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। सैयद ज़मीर जाफ़री की जो शख्सियत है और जो फ़िक्र फ़न जो है उससे भी आप आगाह हो सकेंगे इसको पढ़ने के बाद। और इस सबक को पढ़ने के बाद, नज़म को पढ़ने के बाद आपको साबकों के बारे में भी पता चलेगा, जैसे कि हमने ग्रामेटिक में साबके और लाके पढ़े। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ना गुंजाइश को देख ना गुंजाइश को देख इसमें, ना तू मुर्दम शुमारी कर, लंगोटी कस खुदा का नाम ले, घुस जा सवारी कर। जी बच्चों, दोबारा से पढ़ती हूँ। ना गुंजाइश को देख इसमें, ना तू मुर्दम शुमारी कर, लंगोटी कस खुदा का नाम ले, घुस जा सवारी कर। अब मुर्दम शुमारी का मतलब होता है लोगों की गिनती करना, और लंगोटी कसना का मतलब होता है तैयारी पकड़ना। लंगोटी कसना का मतलब होता है तैयारी पकड़ना। आप साथ साथ लिख लें ऊपर। मुर्दम शुमारी जो है उसका मतलब है लोगों की गिनती करना, और लंगोटी कसना का मतलब है तैयारी करना। सैयद ज़मीर जाफ़री कहते हैं कि तू इस बात को ना देख के रेल के डब्बे में घुसने की गुंजाइश है भी या नहीं, बल्कि किसी रोक टोक के बगैर जल्द अज जल्द डब्बे में घुस जा। शायर कहता है कि तुझे इस बात की परवाह नहीं होनी चाहिए कि डब्बे में कितने आदमियों के बैठने की गुंजाइश है, कितने आदमी उसमें ऑलरेडी हैं, पहले से वहाँ पे मौजूद हैं, और तुझे किसी चीज़ की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। तू नतीजे से बेफिक्र होकर तैयारी पकड़, अल्लाह का नाम ले और अपने आप को डब्बे में ठूंस दे। इस बात का भी ना सोच के डब्बे में तेरे खड़े होने की गुंजाइश भी है या नहीं। तेरा बस एक ही काम होना चाहिए, और वो ये है कि डब्बे में सवार हो जा बस। ठीक है ना। अगला शेर। अब बस गिनने की ये कोशिश के हैं कितने नफूस इसमें, कि निकलेगा ज़रा तू देख तेरा भी जुलूस इसमें। देखिए कितना आप जब नज़म पढ़ेंगे तो आपको भी हंसी आएगी। अबस का मतलब है बेफ़ायदा। अबस का मतलब है बेफ़ायदा। नफूस का मतलब है मुसाफिर। मर्द और औरत सब इसमें शामिल है। अबस गिनने की ये कोशिश है कि कितने नफूस इसमें, यानी कि बेफ़ायदा होगा कितने इसके अंदर मुसाफिर हैं। अगर आप ये गिनने लगोगे तो ये बेफ़ायदा है। कि निकलेगा ज़रा तू देख तेरा भी जुलूस इसमें। शायर कहता है कि तेरे लिए लोगों को गिनने की कोशिश करना बेफ़ायदा है, कि गाड़ी में पहले कितने लोग सवार हैं। याद रख कि जिस तरह गाड़ी का डब्बा लोगों से खचाखच भरा हुआ है, और लोग जो हैं वो गर्मी की बदौलत शोर गुल कर रहे हैं, इसी तरह अनकरीब तेरा भी इसमें जुलूस निकलेगा, और तू भी इन लोगों की तरह वाविल्ला करेगा। देख के ज़रा तू घुसता है इसमें तो तेरा कैसे जुलूस निकलता है। वो खिड़की से किसी ने मोर्चा बंदों को ललकारा, फिर अपने सर का गट्ठर दूसरों के सर पे दे मारा। मोर्चा बंद कहते हैं ऐसे लोग जो मोर्चों में फंसे बैठे हों, यानी फंस के बैठे हों, उसको कहते हैं मोर्चा बंदों। ठीक है। मुराद ललकारा का मतलब होता है पुकारा। गट्ठर यानी कि बड़ी गठरी। गट्ठर यानी गठरियाँ होती ना, जैसे बड़ी गठरी। वो खिड़की से किसी ने मोर्चा बंदों को ललकारा, फिर अपने सर का गट्ठर दूसरों के सर पे दे मारा। शायर कहता कि इधर देखो किसी ने उन लोगों को आवाज़ दी है जो मोर्चे के से अंदाज में अंदर फंसे हुए बैठे हैं, और इन्हें सर उठाने की भी जरूरत नहीं है। वो यूं दुबके बैठे हैं जैसे कोई जवान दुश्मनों से बच के छुप के बैठ जाता है मोर्चों के अंदर। और इधर देखो अफरा तफरी में कैसे मुसाफिर अपने सर का गठरा डब्बे में फेंका है, लेकिन वो डब्बे की सतह पर गिरने की बजाय किसी के सर पे जा पड़ा है, और इससे मुसाफिर बेचारे को चोट लगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने सरों पे जो गठरियाँ उठाई हुई हैं वो जल्दी जल्दी ट्रेन में सवार होने के लिए क्या करते हैं, वो गठरी उठा कर ट्रेन के अंदर मारते हैं ताकि उसके बाद हम खुद अंदर चलें। लेकिन वो जल्दबाजी में क्या होता है कि वो बेचारे दूसरे मुसाफिरों के सरों पे जाके लग रहा होता है। असल में प्यारे बच्चों, असल में जो शायर है ना वो ट्रेन पे
ٹرین کا ایک منظر آپ کو کے سامنے پیش کر رہا ہے جو ہوتا ہے، جو کھچا کھچ ٹرین بھری ہوتی ہے، لوگوں کا، گرمی کا، حبس کا، شور و غل کا جو عالم ہوتا ہے نا، وہ ایک مزاحیہ انداز میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے، اور اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ سارے کھیت کے گنے کٹا لایا ہے ڈبے میں، وہ گھر کی چارپائی تک اٹھا لایا ہے ڈبے میں۔ ٹھیک ہے، شاعر کہتا ہے کہ اس مسافر کو دیکھو، وہ اپنے کھیت کے سارے گنے کٹوا کر اپنے ساتھ ڈبے میں لے آیا، اور ذرا اس مسافر کو تو دیکھو، وہ اپنے گھر کی چارپائی بھی ساتھ لے آیا۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے لوگ اپنے ساتھ گنے، چارپائیاں، پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ لے کر آتے ہیں سفر کرنے کے لیے۔ دراصل یہ ان کی سادہ وہ مسافروں پر طنز ہے جو ریل میں سفر کرتے وقت گھر کی آدھے سے زیادہ کائنات سفر میں ساتھ اٹھا لاتے ہیں۔ گاڑی میں مسافروں کے لیے جگہ کم پڑ جاتی ہے، اور ان کے سامان کی وجہ سے جو ہے نا وہ مشکلات زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ ایک رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لائے ہیں، یہ بستر میں ہزاروں تیروں نشتر باندھ لائے ہیں۔ کتنی مزے کی بات ہے نا۔ لاؤ لشکر کا مطلب ہے لشکر مع سامان۔ لاؤ لشکر کا مطلب ہوتا ہے سامان کے ساتھ لشکر، سامان کے ساتھ، یعنی کہ جتنا بھی لوگ آئیں وہ سامان کے ساتھ ہیں، زیادہ تر جیسے پورے گھر کا سامان اٹھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور تیروں نشتر کا مطلب ہے یہاں پہ اس سے مراد یہ کہ موٹا سارا سامان، یعنی کہ بڑا بڑا۔ تیروں نشتر یعنی کہ موٹا اور بڑا سامان، یعنی کہ گھر کا جو بڑا بڑا سامان ہوتا ہے، چھوٹا موٹا نہیں، بڑا بڑا سامان۔ وہ ایک رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لائے ہیں، یہ بستر میں ہزاروں تیروں نشتر باندھ لائے ہیں۔ شاعر کہتا ہے ذرا ان مسافروں کو ملاحظہ کیجئے کہ وہ ایک رسی میں جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ باندھ کر لے آئے ہیں، اور ان مسافروں کی حالت کا اندازہ کیجئے کہ سامان میں ان کے پاس ایک بستر بھی ہے، اور وہ بستر میں گھر میں موجود ہر چھوٹی بڑی چیز لپیٹ کر اپنے ساتھ لے آئے، بستر کے اندر لپیٹ کے لے آئے۔ انہیں اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں کہ ریل کے ڈبے میں مسافروں کے سامانے کی گنجائش ہے بھی یا نہیں، ڈبے میں اتنا سارا سامان کیسے جائے گا۔ یہ شاعر ہمیں بتا رہے ہیں عام طور پہ جو حالات ہوتے ہیں ان ٹرینوں کے، بسوں وغیرہ کے۔ سراہی سے گھڑا، روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے، مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے۔ دیکھیں کتنی مزے کی بات اس نے کی ہے۔ دسترخوان یعنی وہ رومال جس میں روٹیاں لپیٹی جاتی ہیں۔ اس شعر میں شاعر کا، میں پہلے شعر دوبارہ پڑھ دوں۔ سراہی سے گھڑا، روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے، مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ریل کے ڈبے میں سفر کرتے وقت مسافر اپنے ساتھ ضرورت سے زیادہ سامان لے آتے ہیں۔ بعض مسافر تو بے مقصد سامان اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اس سے نہ صرف خود کو بلکہ دوسروں کو بھی تکلیف ہوگی۔ کسی مسافر کے پاس سراہی ہے اور کسی کے پاس گھڑا ہے، گاڑی رفتار پکڑتی ہے تو پاس رکھی ہوئی یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکرانے لگتی ہیں۔ کوئی مسافر دسترخوان میں روٹیاں لایا ہوتا ہے، جو افراتفری میں دسترخوان کی گرہ کھل جاتی ہے تو روٹیاں گر پڑتی ہیں، اور مسافروں کی روٹیاں اٹھا کر دوبارہ دسترخوان میں رکھنا پڑتی ہیں۔ شاعر اس صورتحال کو مزاحیہ رنگ دے کے کہتا ہے مسافر خود تو نہیں لڑتا، لیکن ایک دوسرے کے سامان کی آپس میں ٹکریں ہونے لگتی ہیں، یہ افراتفری عجیب سما پیدا کرتی ہے کہ انہیں مسافر آپس میں تو کوئی نہیں لڑتے، ان کا سامان آپس میں لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ حضرت جو عوام الناس میں گھل مل کے بیٹھے ہیں، رضائی میں وہ یوں بیٹھے ہیں گویا سل کے بیٹھے ہیں۔ عوام الناس کا مطلب ہے عام لوگ، عوام الناس عام لوگ، گھل مل کے بیٹھنا یعنی ایک ہو کر بیٹھنا، گویا یعنی کہ جیسا کہ، گویا جیسا کہ۔ جو حضرت، وہ حضرت جو عوام الناس میں گھل مل کے بیٹھے ہیں، رضائی میں وہ یوں بیٹھے ہیں گویا سل کے بیٹھے ہیں۔ کچھ لوگ عام لوگوں میں گھل مل کر بیٹھ جاتے ہیں اور یوں ظاہر کرتے ہیں جیسے ان کی دوسروں سے برسوں کی آشنائی ہو، لیکن وہ اپنے پاس کسی کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ گھل مل کے بیٹھ جاتے ہیں اور یوں ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی دوسروں سے برسوں کی جو ہے نا وہ آشنائی ہے، یعنی کہ ان کو وہ جانتے ہیں، لیکن وہ اپنے پاس کسی کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دیتے۔ سردی ہونے کی وجہ سے وہ اپنے اوپر رضائی اوڑھ لیتے ہیں، مگر مجال ہے وہ کسی اور کو اس رضائی میں حصہ دار بنائیں۔ وہ تو رضائی میں کچھ اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں جیسے وہ خود کو اس رضائی کے ایک حصے میں سلائی کر کے بیٹھ گئے۔ وہ آن پہنچا کوئی چمٹا بجا کے مانگنے والا، بہت مقبول ہے لوگوں میں گا کر مانگنے والا۔ چمٹا یعنی کہ ایک اوزار جس سے عورتیں روٹیاں وغیرہ پکاتی ہیں، اسے چمٹا بولتے ہیں، یا کوئی ساز وغیرہ آپ کہہ سکتے ہیں جس کو بجا کے جو ہے وہ مانگا جاتا ہے۔ مقبول کا مطلب ہوتا ہے مشہور، مقبول کا مطلب ہوتا ہے مشہور۔ وہ آ پہنچا کوئی چمٹا بجا کر مانگنے والا، بہت مقبول ہے لوگوں میں گا کر مانگنے والا۔
ریل کے ڈبے میں سفر کرنا عذاب ہے. ایک تو اس میں رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی. اس پر کوئی فقیر ابھی آن پہنچتا ہے اور وہ صدا نہیں لگاتا، بلکہ اس کے مانگنے کا انداز ہی مختلف ہوتا ہے. وہ اپنا چمٹا بجا کر لوگوں سے بھیک مانگتا ہے. گاڑی کے ڈبے میں لوگوں کے شور کے ساتھ ساتھ چمٹے کے شور کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے. یوں یہ شور کانوں کے پردے پھاڑنے لگتا ہے. لیکن یہ حالت اس مسافر کی ہوتی ہے جو پہلی بار اس ٹرین میں سفر کر رہا ہوتا ہے. جو لوگ اس طرح کے سفر کے عادی ہوتے ہیں وہ ان سب چیزوں کے بھی عادی ہو چکے ہوتے ہیں. مبہم یوں گفتگو میں آشنائی ہوتی جاتی ہے، لڑائی ہوتی جاتی ہے، صفائی ہوتی جاتی ہے. دیکھیں، مبہم کا مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ. مبہم ایک دوسرے کے ساتھ، ٹھیک ہے. گفتگو آشنائی یعنی کہ جان پہچان، گفتگو یعنی کہ بات چیت، ٹھیک ہے. مبہم یوں گفتگو میں آشنائی ہوتی جاتی ہے، لڑائی ہوتی جاتی ہے، صفائی ہوتی جاتی ہے. مسافر آپس میں باتیں بھی کرتے جاتے ہیں، بحث و مباحثہ بھی کرتے رہتے ہیں، لڑائی جھگڑے تک بھی بات پہنچ جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے کے گریبان میں بھی ہاتھ ڈال دیتے ہیں. پھر کچھ ہی دیر بعد ان کی آپس میں صلح صفائی بھی ہو جاتی ہے. وہ ایک دوسرے کے واقف کار بھی بن جاتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے سے ان کی جان پہچان بھی ہو جاتی ہے. غرض کے ریل کا سفر خوب دلچسپ ہوتا ہے. اینڈ میں شاعر کیا کہتا ہے، آپ دیکھیں شاعر نے کتنی خوبصورتی سے اور کتنے مزاحیہ انداز میں ریل کا سفر بیان کیا ہے کہ ریل کے سفر میں کیا ہوتا ہے. اس نے ایک مکمل تصویر کشی کی ہے، مکمل تصویر کشی کی ہے. سید ضمیر جعفری نے بہت اچھے انداز میں نظم کو بیان کیا ہے. شاعر کے مطابق شمار کرنے کی کوشش فضول ہے. ریل کے ڈبے، ریل کی سیٹیں، سامان، نفوس. اس کا صحیح آنسر ہے نفوس، لوگوں کی. ریل کے سفر میں روٹی سے لڑتا ہے سالن، پانی، پلیٹ یا دسترخوان. تو اس کا صحیح آنسر ہے دسترخوان. رضائی میں مسافر ایسے بیٹھے ہیں جیسے گھر میں بیٹھے ہیں، اور سل کے بیٹھے ہیں، اور دبک کے بیٹھے ہیں، اور ڈر کے بیٹھے ہیں. سل کے بیٹھے ہیں. کوئی مسافر ریل میں کھیت کے گنے کٹا لایا. سارے، آدھے، تہائی، چوتھائی. سارے. ریل گاڑی میں ہجوم کے باعث سراہی سے لڑتا ہے. کپ، جگ، پلیٹ، گھڑا. تو اس کا صحیح آنسر ہے گھڑا. اس کے بعد ہے متضاد لکھنے ہیں. کچھ الفاظ ہیں، ان کے متضاد لکھنے ہیں، ذرا غور فرمائیں. پینسل ہاتھ میں پکڑ لیں. گفتگو، اس کا متضاد ہوگا خاموش. آشنائی، نا آشنائی. گندگی، صفائی، صفائی گندگی. لڑائی، اتفاق. مقبول، گمنام. مقبول، گمنام. اپنا، بیگانہ. لنگوٹی کس خدا کا نام لے، گھس جا سواری کر. اس میں گھس آئے گا. یہ بستر میں ہزاروں ڈیش باندھ لائے ہیں، تیر و نشتر. مسافر خود نہیں لڑتا مگر ڈیش لڑتا ہے، سامان لڑتا ہے. وہ حضرت جو عوام الناس میں ڈیش کر بیٹھے ہیں، گل مل کر بیٹھے ہیں. وہ آ پہنچا کوئی ڈیش بجا کر مانگنے والا، چمٹا. مذکر اور مونس الگ کرنے ہیں. گنجائش مونس ہے، لنگوٹی بھی مونس ہے، گٹھر مذکر ہے، رسی بھی مونس ہے، گھڑا مذکر ہے، اور سراہی مونس ہے. آپ چھوٹا سا ایک جملہ بنا کے دیکھ لیا کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. جیسے لنگوٹی باندھی جاتی ہے، باندھا نہیں جاتا، اس لیے یہ مونس ہے. گٹھر جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے، پھینکی نہیں جاتی، اس لیے یہ مذکر ہے. رسی پکڑی جاتی ہے، پکڑا نہیں جاتا، اس لیے مونس ہے. گھڑا بھرا جاتا ہے، بھری نہیں جاتی، اس لیے مذکر ہے. سراہی بھی مونس ہے. اس کے بعد جملے انشاءاللہ یہ ہم کاپی پہ کریں گے. الفاظ معنی اور جملے یہ ہیں جی. ریل کے سفر کے مطابق ان کو ہم نے آپس میں ملانا ہے. مردم، شماری. نفوس، جلوس. کھیت، گنے. تیر، نشتر. لاؤ، لشکر. مانگنے والا، فقیر. لڑائی، صفائی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہم آواز الفاظ. شماری کا ہم آواز لفظ بنا ہم لکھ لیتے ہیں سواری. آشنائی، صفائی. لشکر، نشتر. بجا، اٹھا. جلوس، نفوس. سامان، دسترخوان. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی غلط درست فقرات. مانگنے والا ڈھولکی بجا رہا تھا. ڈھولکی نہیں، وہ جی چمٹا بجا رہا تھا، اس لیے یہ غلط ہے. ایک مسافر رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لایا، درست. ایک مسافر نے اپنا بیگ دوسروں کے سر پر دے مارا، اپنا بیگ نہیں، وہ گٹھری کا ذکر ہو رہا تھا، اس لیے یہ غلط ہے.
ریل میں سوار ہونے سے پہلے مسافروں کی مردم شماری کر لینی چاہیے، غلط۔ گا کر بھیک مانگنے والا لوگوں میں بہت مقبول ہے، درست۔ ٹھیک ہے، ہمارا یہ جو ہے یہاں پہ ختم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی یہاں پہ تھوڑے سے سابقے ہیں، یہ اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ نئے الفاظ یا ترکیب بنانے کے لیے الفاظ کے شروع میں جن الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے انہیں سابقہ کہتے ہیں۔ مثلاً بے ہنر، بے غرض، بے لحاظ، بے شمار میں بے جو ہے وہ سابقہ ہے۔ کچھ عام استعمال آنے والے سابقے جیسے ان تھک، ان پڑھ، ان گنت، ان بن، ان منٹ، ان جان۔ اسی طرح بد بھی جو ہے وہ سابقہ ہے، جو پہلے لگتا ہے اس کو سابقہ کہتے ہیں۔ بد خط، بد نصیب، بد معاش، بد مزاج، بد حواس، بد اخلاق۔ اسی طرح با اصول، با ادب، با نصیب، با اختیار، با تمیز، با عمل، یہ جو ہے سابقے۔ ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کے الفاظ معنی اور جملہ سازی اور سوال جواب کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔